نہ بنو تو محمد کی اتباع کا نتیجہ یہ ہے کہ خائن نہ بنو اور امین بنو اور امانتوں کو ان کے اہل کے ہاں پہنچا دو۔ ایک بہت ہی لطیف آیت ہے، الذین لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ۔ مومنوں کی صفت یہ ہے، میں یوں کہوں کہ محمد کے پیروکاروں کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی امانتوں اور اپنے کیے ہوئے عہد کی وفا کرتے ہیں۔ تو آج میں نے کہا کہ امانت اور امین ہونا یہ ایک ایسی صفت ہے خاتم الانبیاء کی جسے ہر معاشرے میں ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ ہم میں سے ہر ایک امین ہے اپنے نفس پر، ذرا توجہ ہے، ہم میں سے ہر ایک امین ہے اپنے نفس پر اور امین ہے اپنے نفس کے علاوہ ایک اور چیز پر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امین ہے تو ہمیشہ دوسری چیزوں پر امین ہے، ہمیشہ کسی امانت پر امین ہے، نہیں۔ امانت کی گویا کے دو قسمیں ہیں، ایک وہ امانت کہ جو نفس کے علاوہ ہے، ایک وہ امانت جو اللہ نے نفس کی صورت میں تمہارے پاس رکھ دی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو دین اور شریعت نہ ہوتا۔ تو ہم امین ہیں، ہم میں سے ہر ایک شخص امین ہے اپنے نفس کا اور امین ہے ہمارے علاوہ، ہمارے نفس کے علاوہ کسی چیز کا۔ تو دین اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ میں یوں کہتا رہتا ہوں کہ ایمان کا تقاضا ہے امین ہونا، چونکہ مومن کہتے ہی اسے ہیں جو امین ہو، ورنہ خائن تو مومن ہوتا ہی نہیں۔ مومن کے اوصاف میں سے ہے امین ہونا، کیونکہ مومن ہی وہ شخص ہے جو متبع رسول ہے۔ اپنے نفس پر کیسے؟ ایک روایت ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں، ابن آدم، میں نے تمہیں محارم سے بچنے کے آلات دیے ہیں، وسائل دیے ہیں، تفصیل میں نہیں جاتا۔ محارم سے بچنے کے لیے وسائل دیے ہیں، آلات دیے ہیں۔ نامحرم سے بچنے کے لیے آنکھوں کو بند کرنا دیا ہے، بند کر دو۔ غیبت سے بچنے کے لیے دو طبقے دیے ہیں، منہ کو بند کر دو۔ اس کے علاوہ اور تو اللہ نے اپنے نفس پر امین کیسے رہنا ہے شریعت کو بیان کر دیا، اور خود اس جسد عنصری میں بھی ایسے اسباب دے دیے جو معاون ہیں امانت کو ادا کرنے کے لیے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء۔ یہ ٹھیک ہے کہ نفس ہمیشہ آپ کو اکساتا ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، اس کی طرف مائل ہونا چاہیے، پسند کرتا ہے، چاہے وہ حرام ہو چاہے وہ حلال ہو، نفس میں پسند کیا، اور نفس چاہتا ہے، صاف لفظوں میں یوں کہوں کہ نفس کہتا ہے کہ 10 انگلیوں کا زور دے کر اسی چیز کو حاصل کرو۔ یہ نفس
अम्मारतुम बिस्सू है, चाहे वो हराम हो चाहे वो हलाल हो। लेकिन अल्लाह ने उस नफ्स को जब्त के लिए कहा है कि रअसु ताअती अस्सब्र, हराम से बचो, सब्र करो, ये इताअत का ताज है। किसी भी हराम में पड़ने से बचो, ये इताअत का ताज है। और जो दूसरी अमानतें हैं, तफसील में जाने की गुंजाइश नहीं, हमारे मुआशरती हवाले से हैं कि हम माशरे की निगाह में नहीं, मुआशरे में अल्लाह की निगाह में अमीन हों। एक मर्तबा होते हैं मुआशरे की निगाह में अमीन हैं, मौलाना साहब हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, माशाल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, लेकिन उसके ताल्लुकात कैसे हैं वो खुदा ही जानता है। ये नहीं, मुआशरे की निगाह में नहीं, अल्लाह की निगाह में आप अमीन हों, न सिर्फ अपनी इज्जत के, हमसायों की इज्जत के, दोस्तों की इज्जत के। अब मैंने इज्जत लफ्ज कह दिया है, इसके बहुत सारे मसादीक हैं हमारे माशरे में। इज्जत नफ्स भी है और इज्जत आराज भी है। तो अल्लाह ने कहा है कि सिफत अमीन को अपनाओ मुआशरे में अल्लाह की निगाह में, न कि लोगों की निगाह में। आप जिस भी चीज पर अमीन बनाए जाते हैं तो अमीन रहिए, उसमें खाइन न बनिए। ला तखूनुल्लाह व रसूल व तखूनु अमानातिकुम, अमानतों में खाइन न बनो। अमानतों में खाइन बनने से ऑटोमेटिकली तौर पर इंसान अल्लाह के साथ ख़यानत करता है और रसूल के साथ ख़यानत करता है और अपने ईमान के साथ ख़यानत करता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रअसुल अक्ल मुआशरतुन नास बिल जमील, अक्ल की इंतहा है, या यूं कह दीजिए कि मुकम्मल अक्ल है लोगों के साथ हुस्न मुआशरत करना। बड़ा तवज्जो है। अब आपने बहुत सारी सिफात को इस एक सिफत में जमा कर दिया है। जिस तरह हम कहते हैं ना, शायर ने समंदर को कूजे में डाल दिया है। तो इमाम का जो कलाम है बहुत सारी सिफात को इस एक ही जुमले में परो दिया है। रअसुल अक्ली मुआशरतुन नास बिल जमील, मुकम्मल अक्ल वाला इंसान वो है जो हुस्न मुआशरत रखता हो। अब हुस्न मुआशरत में बहुत सारी सिफात आ जाती हैं। उन बहुत सारी सिफात में ये दो सिफतें भी आ जाती हैं असादिक अमीन। तवज्जो है। तो आपने इस मुख्तसर जुमले में इन तमाम सिफतों को बयान कर दिया और आगे फरमाया वबिल अक्ल तुदरकुद्दारान जमीअन, अगर कोई इंसान चाहता है कि दुनिया और आखिरत को पूरे नमूने से पाले तो वो आकिल होना चाहिए। अक्ल के बगैर न दुनिया हासिल होगी न आखिरत हासिल होगी। अक्ल के बगैर खसिरत दुनिया व खसिरल आखिरत। अक्ल नहीं होगी, धोखाधड़ी होगा, खयानत होगी, तो दुनिया में खसारा और आखिरत में भी खसारा।
ومن حرم من العقل حرمہما جمیعا، جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس دنیا اور آخرت نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو بھی اگر مصیبت آتی ہے پیش تو وہ میری مصیبت کو یاد کیا کر، اس کی مصیبت آسان ہو جائے گی۔ اللہ جانے مسلم امت مسلمہ نے اس معنی کو کتنا ادراک کیا کہ اللہ کے رسول کا جانا، اللہ کے رسول کا ہم سے اوجھل ہونا، اللہ کے رسول کا ہم سے غائب ہو جانا بہت بڑی مصیبت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کاش ہم سمجھ پاتے، آئے اہل بیت سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی وفات بہت بڑی مصیبت کیسے ہے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو امیر المومنین علیہ السلام کو بلوایا اور دیر تک آپ سے سرگوشی کرتے رہے۔ اس کے بعد فرمایا، اے علی تم میرے وارث ہو، تم میرے وصی ہو۔ اس کے ساتھ یہ نوید بھی دے دی، اے علی جب میں مر جاؤں گا تو قوموں کی دلوں میں جو دشمنیاں ہیں، جو کینے ہیں، جو بغض ہیں وہ ظاہر ہو پڑیں گے اور تمہارا حق تم سے چھین لیں گے۔ سیدہ کا یہ سننا تھا، عزاداران امام حسن، عزاداران نبی خاتم الانبیاء، سیدہ کا یہ سننا تھا، بقت فاطمہ والحسن والحسین، او سیدہ رو پڑی ہیں، حسن کریم رو پڑے ہیں، حسین شہید کربلا رو پڑے ہیں۔ جب یہ رونا اور گریا خاتم الانبیاء نے دیکھا تو فرمایا، فاطمہ تم تو سید النساء ہو، کیوں رو رہی ہو؟ تو بی بی نے جواب دیا، بابا تمہارے بعد ہم ضائع ہو جائیں گے، بابا تمہارے بعد ہمیں ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا، تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ سب سے پہلے تم مجھے آ کر ملو گی۔ سب سے پہلے سیدہ کی وفات کی نوید دی گئی۔ عزاداران خاتم المرسلین و حسن مجتبی، تو یہاں پر بی بی نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میرے بابا کے جانے کی دیر ہے۔ وہ لوگ جو آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں اور میرے بابا کے جانے کی دیر ہے، وہی لوگ زہرا کے دروازے پہ آگ لے کر آئیں گے، وہی لوگ سیدۃ النساء کے دروازے پہ آگ لے کر آئیں گے، اس دروازے پر آگ لے کر آئیں گے جس دروازے پر خاتم الانبیاء آ کر کہتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و مختلف الملائکہ، سلام ہو اس گھرانے پر کہ جو نبوت کا گھرانہ ہے، سلام ہو اس خانوادے پر کہ جہاں پر ملائکوں کا آنا جانا ہے۔ ہاں مومنین، وہ دروازہ جہاں پر نبی آ کے سلام کرتے تھے، وہ دروازہ جہاں کہ جبریل کہتا تھا انا خیات الحسنین، جانے کی دیر تھی، ابھی جو ہے محمد کی قبر خشک بھی نہیں ہوئی ہے، زہرا کے دروازے پہ آگ لے کر آئے ہیں۔
ہاں یہی بات تھی کہ خاتم الانبیاء کہہ رہے تھے اذکرکم اہل بیتی، میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ مسلمانوں نے بہت اچھا خیال رکھا، بار بار کہتے تھے میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، بہت اچھا خیال رکھا، ایسا خیال رکھا کہ سیدہ کے دروازے پر آگ لے کر آئے اور علی کی گردن میں رسی ڈال کر دربار میں کھینچ کے لے گئے اور بی بی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا۔ بہت خیال رکھا، عزاداران امام بہت خیال رکھا، ویسا خیال رکھا کہ حسن کو زہر ہی دے دیا۔